24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर। स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन चौथी जमात की मुआशरती उलूम के बाब नंबर 4 पर है। बाब का उन्वान है तारीख। ये सेशन इस बाब पर तीसरा सेशन है और इसका उन्वान है पाकिस्तान की तारीखी शख्सियात। बच्चों को उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। बच्चों को बताएं कि उन्होंने इसी बाब में इससे पहले पाकिस्तान के क़याम में सूबों और वफाकी इलाकों के किरदार के बारे में पढ़ा है। बच्चों से पूछें कि तहरीक पाकिस्तान की 2 अहम तरीन शख्सियात कौन सी हैं। वो जो भी जवाब दें, हतमी तौर पर फिर आपने मोहतरम टीचर जवाब देना है कि 2 अहम तरीन शख्सियात तहरीक पाकिस्तान की अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह हैं। बच्चों को बताएं कि पाकिस्तान की बहुत सी तारीखी शख्सियात हैं, मगर वो इस बाब के इस हिस्से में 3 शख्सियात के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और फातिमा जिन्नाह है। मोहतरम टीचर, उन्हें ज़रूर बताइएगा कि इससे पहले भी जिक्र हो चुका है कि देखें 2 तरह की शख्सियात का जिक्र हम कर सकते हैं, या आप ये कह लें कि दो सतहें हैं जिन पर रखकर हम इन शख्सियात की बात कर सकते हैं। एक तो सफ़े अव्वल की शख्सियात हैं तहरीक पाकिस्तान, और मोहतरम टीचर मैं आपको तारीख़ पाकिस्तान के एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से बता सकता हूँ कि 1857 से लेकर, या आप यूँ कह लीजिए कि 1858 से लेकर 1947 तक का जो अरसा है तारीख़ का, तहरीक पाकिस्तान का, इसमें सफ़े अव्वल की शख्सियात जो हैं वो सिर्फ 3 हैं, और वो हैं सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। इसके बाद तमाम के तमाम जो कायदीन हैं या तारीख़ी शख्सियात हैं, वो बहुत सी हैं, अपनी अपनी जगह उनका अहम किरदार है, लेकिन आप कह सकते हैं कि वो दूसरी सफ़ के कायदीन में शुमार होते हैं। और कायद आज़म का जब जिक्र किया था, मुझे याद है इससे पहले कभी इन्हीं ट्यूटोरियल्स में, तो मैंने कायद आज़म के हरावल दस्ते की बात की थी। तो आप बच्चों को ये बताएंगे कि सफ़े अव्वल के जो कायदीन हैं या तारीख़ी शख्सियात हैं वो तो ये 3 ही। उसके बाद फिर बाकी बहुत से कायदीन हैं और बहुत सी तारीख़ी शख्सियात हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। बच्चों को बाब के मुतालिका मतन के दर्ज झैल मशमूलात से आगाह करें। उन्हें बताएं कि बाब के इस हिस्से में वो कायद आज़म के बारे में पढ़ेंगे, तहरीक पाकिस्तान में जिनका अहम तरीन किरदार रहा। फिर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ मोहतरमा फातिमा जिन्नाह के बारे में भी पढ़ेंगे। बच्चे तदरीसी तैयारी के लिए मशवरे। आपको मुहैया किए गए निसाबी ब्रेकअप के मुताबिक बाब के इस हिस्से को असबाक में तकसीम करें और उनके मुताबिक अपने सबकी मंसूबे तैयार करें। और ये तो मामूल का मशवरा है और इसके बाद आखिरी मशवरा भी मामूल का मशवरा है, लेकिन दरमियान में एक है कि तीनों शख्सियात की सवाने उम्री का मुताला करें। मैं इससे पहले भी मोहतरम टीचर आपसे गुजारिश कर चुका हूँ मशवरे की सूरत में। बुनियादी बात यह है कि बच्चों को हम जाहिर है एक चंद हदूद के अंदर, यानी जो मवाद
ہم ان تک منتقل کرتے ہیں وہ ایک حد تک کرتے ہیں، لیکن ٹیچر کا کام یہ ہے کہ وہ جتنا زیادہ وسیع مطالعہ کر سکے اسے کرنا چاہیے، اور اس کی ایک سے زیادہ وجوہات ہے، لیکن میں نے جس وجہ پر خاص طور پر زور دیا تھا وہ یہ تھی کہ بچے ظاہر ہے سوچتے ہیں، وہ کوئی ایسا سوال بھی کر سکتے ہیں جو ان کے باب کی حدود سے باہر ہو، تو اگر آپ نے وسیع مطالعہ کر رکھا ہے تو پھر آپ کو نہایت آسانی ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جوابات فراہم کر سکیں۔ اور پھر ہے کہ طلباء کی ذہنی سطح اور نصابی ضرورت کے مطابق متعلقہ معلومات میں سے انتخاب کر کے سبق کی منصوبے تیار کریں، پہلے سے کافی سوچ بچار کر کے منصوبہ بندی کریں، دی گئی سرگرمیوں یا عملی کام کو کیسے کروایا جائے، سرگرمیوں کو قابل عمل اور نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کریں۔ اب ہم آتے ہیں فرہنگ الفاظ و معانی کی جانب۔ پہلا لفظ ہے، اس کو لکھا تو اردو میں جب ہم لکھتے ہیں تو ظاہر ہے پھر کیریئر ہی لکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ جو ملتے جلتے، جس کو ہم ہوموفونز کہتے ہیں انگریزی میں، دو لفظ ہیں، ان کو بعض اوقات سپیلنگز کے معاملے میں ہم کنفیوز کر جاتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا پیشے سے متعلق، اس کو بولا جاتا ہے انگریزی میں کریئر، اور یہ جو کیریئر ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جو بائسیکل کے پیچھے ہوتا ہے یا موٹر بائک کے پیچھے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کریئر جو ہے، آپ ٹھیک ہے اسے اب ایسے لکھا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، کیریئر کسی کا کسی پیشے میں گزرا ہوا عرصہ، کریئر یعنی ایک شخص نے اگر 30 سال کوئی کام کیا ہے، کسی پیشے سے منسلک رہا ہے، وابستہ رہا ہے، تو اس کا مطلب کہا جائے گا کہ فلاں شخص کا جو پروفیشنل کریئر ہے وہ 30 سال پر محیط ہے۔ متحد کرنا، اکٹھے کرنا، اتحاد سے فلسفہ، ہم بہت سنتے ہیں محترم ٹیچر اس لفظ کے بارے میں، فلسفی، فلسفہ، فلسفیانہ، لیکن عام طور پر ہم لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جیسے باقی مضامین ہیں ان کا ہم نام لیں تو ہمارے ذہن میں کچھ آ جاتا ہے کہ یہ اس میں کیا کیا ہوگا، لیکن جب فلسفہ بولا جاتا ہے تو کم ذہن میں آتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے قدرت کو سمجھنے اور کائنات کے ساتھ انسانی تعلق کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ دنیا کیا ہے، یہاں قدرت کے معنی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، قدرت کا مطلب یہ سارا نظام ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، یونیورس ہے، کائنات۔ پی ایچ ڈی اس سے بنتا ہے ڈاکٹر آف فلسفی، اسی لیے جو شخص پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، پھر آپ بچوں کو بتائیں گے یہ باتیں، ظاہر ہے میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ کو نہیں معلوم، بچوں کو آپ نے اس طرح بتانا ہے کہ بچوں اس سے بنتا ہے ڈاکٹر آف فلسفی، اور اس کو لکھا بھی ایسے جاتا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور جو شخص پی ایچ ڈی کر لیتا ہے پھر اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا جاتا ہے۔ آباد کاری، آباد کرنے یا آباد ہونے کا عمل۔ مادر ملت، مادر کے معنی ماں، فارسی سے آیا ہے، ملت کے معنی قوم، تو مادر ملت ہوا قوم کی ماں۔ قائدین، قائد کی جمع جس کے معنی ہے لیڈر، قائد کے معنی لیڈر، اور قائدین لیڈر جو لفظ ہے اردو میں یہ واحد بھی ہے، جمع۔ اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی جانب۔ لنکنز ان کا ذکر ہوا ہے باب کے اس حصے میں۔ یہ وہ ادارہ ہے لندن میں، انگلینڈ میں، یہ قانون کی تعلیم کے لیے لندن کی 600 سال پرانی یونیورسٹی ہے، لنکنز ان، اور بہت معروف اور بہت ممتاز ادارہ ہے قانون کی تعلیم کا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب انگلستان گئے میٹرک کرنے کے بعد، 1892 میں میٹرک کیا انہوں نے، اس کے بعد وہ گئے اور وہاں انہوں نے لنکنز ان میں داخلہ لیا۔ ایک روایت یہ ہے جس کا قائد اعظم کی سوانح عمری میں بھی ذکر ملتا ہے کہ
انہوں نے جب جا کے لنکنز ان کا جو گیٹ تھا اس کے اوپر ایک جیسے بورڈ ہوتا ہے یا تختی ہوتی ہے، اس کے اوپر تاریخ کے 100 عظیم قانون دانوں کے نام لکھے تھے، 100 کی فہرست تھی، اور اس فہرست میں سب سے اوپر جو نام تھا وہ تھا ہمارے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ قائد اعظم اتنے متاثر ہوئے لنکنز ان کے اس کام سے کہ انہوں نے فوراً ارادہ کر لیا کہ مجھے قانون اسی ادارے میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے منٹو پارک۔ یہ وہ پارک ہے جو یہاں 1940 اس کے پہلے سے موجود تھا، منٹو کے نام پر اس کا نام رکھا گیا تھا۔ 1940 میں جیسے لکھا ہوا ہے کہ موجودہ مینار پاکستان، مطلب اگر اب بچوں کو بتانا ہے کہ جہاں اب مینار پاکستان ہے یہی منٹو پارک ہوا کرتا تھا، اور انگریزوں کے دور میں منٹو پارک کہلاتا تھا۔ اب اس پارک کا نام گریٹر اقبال پارک ہے، اور اس میں مینار پاکستان ہے، اور اسی پارک میں قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی، پاکستان ریزولوشن 23 مارچ 1940 کو۔ الہ آباد یہ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کا شہر ہے، جہاں 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوا، اور اسی میں پھر علامہ اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا یا آئیڈیا آف پاکستان پیش کیا۔ مہاجرین کی آباد کاری یہ بہت بڑا کام تھا، یعنی جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی 1947 میں تو پھر پاکستان سے لوگ ہندوستان گئے، اور ہندوستان سے لاکھوں مسلمان پاکستان آئے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں کہ ہندوستان کی تقسیم کے نتیجے میں 7.3 ملین یعنی 73 لاکھ مسلمان مہاجرین ہندوستان سے پاکستان آئے۔ اب اتنے زیادہ مہاجرین کو نئے سرے آباد کرنا ایک بہت بڑا، اس میں پھر ظاہر ہے بہت سے قائدین نے، جن میں آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ رانا لیاقت علی خان کی بیگم محترمہ فاطمہ جناح، اور اس طرح اور بہت سے لوگوں نے بہت کام کیا، اور ہندوستان سے آئے مہاجرین کو بہت اچھی طرح آباد کیا گیا پاکستان میں۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔